Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, parents and teachers, as I promised you people that inshallah in this unusual situation that we have in our country and throughout the world, that we are going to start online English language classes for you. So today would be our first class, and it would be a kind of an introductive class today, and I will tell you that what we are going to study onwards and furthermore, inshallah. Okay, so as far as English language is concerned, fine. So as far as English language is concerned, so it is, the need of the day, fine. So you must avail this opportunity, okay. And as always we said, that stay at home and be safe, okay, but don't waste your time. So if you stay at home and you watch these online classes, so you would get benefit. But before going to the class, I would ask you all that please take a paper and pen or pencil and take notes as well. Inshallah, at the end of the course, or if I find opportunity, so I would upload to the page as well. But you must, okay, note down the important things that I'm going to tell you. Fine. So, and one thing more, before going to start the class, I would ask you all, I would request all of you to please share this video online, fine, so that it may reach to as many people as possible, and other people may also get benefited from it, fine. So please share this video so it would reach to other people as well, fine. Okay, so we would start the class, fine. English language. Okay, English language. Okay, so as you know that it is the need of the day, fine. So if one is good in English, if one has got good language skills, so he can do a lot, fine. You see, if one is a student, so all our curriculum, all our syllabus, all our courses that are designed in English, fine. If I am a student, so I have to study in English, fine. I have to read in English, I have to take exams in English, I have to write assignments in English, I have to make presentations in English, and at the end of my degree, if I need to write my thesis, dissertation, so that must be in English. And afterwards, if I am to write a research article or research papers, so they are also in English. So for the students, English language is, is very essential, very important and significant, fine. But if one is a teacher, for example, one is a teacher, so he has to teach to the students. And you know that all of our courses, our syllabus, curriculum, they are in English. So if a teacher has good command over English, so he can teach English to the students very easily, fine. So for the teacher, because every day he needs to make a presentation, because teaching, that is presentation, and that must be in English. Fine, you have to give that skill to your students as well. So for the teacher, as I told you, that it is very, very essential and important for the students. So it is that much, rather, more than that, essential and important for the teachers as well. Third party that I want them to watch these videos and to attend these classes, they are parents. Fine. So all the parents, they must have very good language skills, they must have very good communication skills, because they must have to work with their children at home, fine. Because that the students, they go to school, fine, but when they come home, okay, so the teacher must ask them that what they have done at school and what work or what task have been assigned to them, fine, because they have got their homeworks. And if the parents don't work with them, if the parents,
they don't make them understand, if the parents don't sit with them and don't work with them. So those students, I have seen personally, because I run 2-3 schools and I visit to many schools, fine, and I have that kind of communications and interaction and connection with the parents. So those parents who give time to their children, fine, and those who sit with their children, those who ask about the task, homework and assignment, okay, so those students are very good at their studies, fine. So if the parents have got good language skills, if they have got very good communication skills, and if they work with their children, because all the books, they are in English, so if the parents the modern age, well about the courses, the books, that they are very, it's 21st century, it's the age or the era of science and technology, fine. So this age, we have very, very hard and tough kind of curriculum and syllabuses. So if, the parents don't know about them, so that then won't work, fine. So third party that I want them to watch these videos, to attend these online classes and improve their language skills, at least for the sake of their children, fine. So this was third party. First, student; second, teachers; third, parents. And the fourth one, those who are, by the way, interested in improving their language skills. For example, there is a businessman, fine, there is an entrepreneur, or there is a shopkeeper, there is a person who does online business, or a person from marketing field, fine. So he must also have a salesperson, a businessman, so he must also have very good English language skills. For example, if he goes to Islamabad or any other big cities, and there he has interaction with the multinational companies, COOs, their their directors and other concerned peoples. So if he has got very good language skills, so he can make the way, fine. Or he can start also import, exports and other kind of businesses. So these are, my target audience, that I want them to attend these online classes and to get benefited from it, fine. So this was a short introduction about English language, that how much it is important, it is significant, and it is the need of the day, fine. It is our need for today's life. You may have seen many people that those who are a bit good in English, and if they go to an office, fine, and there he or they speak a few words in English, so he is given preference, okay, he is given value, he is given respect, fine. Though it should not be done, but it is reality in our country that those who can speak English very well, those who are good at English, fine. So these people, they are given value, they are given respect, they are given preference, they are given priority. So for that level, we need to improve our language skills, fine. Okay, so now for the English language for the beginners, I'm talking about the beginners, for the students, teachers, parents, those who are weak in English, okay, or those who are at the very first stage, those who want to improve their language skills. So for them three basic things, which I call the building block of English language. So the first thing, that is vocabulary. Second, pronunciation, and third, language structures. Okay, so vocabulary. Okay, the first thing that we need to work on, that is vocabulary. Okay, because if we haven't got that much vocabulary, that is essential, that is important in order to speak fluently. Okay, so we can't make it. So vocabulary, okay, there are different types of vocabulary. There are sample vocabulary, there are phrases, there are expressions, there are idioms and proverbs. So inshallah we will take a detailed class on vocabulary some other time. And pronunciation,
your pronunciation, it is the most critical and sensitive area of English language. Fine, because if your pronunciation is not good, fine, if you lack pronunciation skills, so you can't bring fluency in your speaking. Fine, this is the problem. You may have heard many people that we understand language and we know English, but still we can't speak English fluently. What is the reason? Or you may have heard this from many people that we understand English, we can speak English as well, but when it comes to the native speaker, when we communicate to the native speakers, to the English people, okay, so then we don't understand them. Fine, we don't get their message. Okay, so the reason is that we lack pronunciation skills. Fine, and I will tell you how in details, because that when we announced that we were going to take online English language classes, so majority of the people, they send me message on WhatsApp that we must focus on pronunciation, and I must teach you the sounds and all the important and relevant things about English pronunciation. So inshallah we would go on about that in details. The third thing is language structures. So there are different kinds of structures. There are formal structures, informal structures, okay, basic structures, communicative structures, advanced structures. So that is also a very big area. So inshallah we would talk about that also, gradually and slowly. But today we are going to start from the pronunciation. Fine. Now our first priority, and I have designed a complete course for English pronunciation. Fine. So first I would give you the details. Okay. Rest. Okay. Then we would focus on the other areas of the language as well. Fine. So pronunciation. Okay. Now you must understand that what kind of problems do we face in English pronunciation. Fine. What are the hurdles? What are the obstacles? What are the hindrances in our way that doesn't let us to improve our language skills, that doesn't let us to bring fluency in our speaking. Okay, sometimes I would switch over to Urdu because कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि उनको कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर इंग्लिश समझ नहीं आएगी. सो समटाइम्स आई वुड स्पीक उर्दू एज वेल इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, फॉर द सेक ऑफ यू अंडरस्टैंड, एंड समटाइम्स आई वुड स्विच ओवर टू उर्दू एज वेल. फाइन. सो वो कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट, हम किस एरिया में प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो कौन से रुकावटें हैं जो हमें इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन हो वो हमें इम्प्रूव नहीं करने देती, या हम फ्लुएंसी पर इंग्लिश क्यों नहीं बोलते. उसकी ये आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि पला पर इंग्लिश बोलता है, या पला जो है ना वो अंग्रेज़ों के साथ कम्युनिकेट करता है तो उनको सारी समझ आती है. उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन होती है. अगर हमारी ख़ुद की प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो ना तो हम पर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और ना हम अंग्रेज़ों की बात समझ पा सकते हैं. ये एक रीज़न है. ये जो हम अंग्रेज़ों की बात समझ नहीं पाते, ये वोकेबलरी की बात नहीं है, या ये स्ट्रक्चर की बात नहीं है, या जो हम फ्लुएंटली पर इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये भी ना वोकेबलरी का मसला है और ना स्ट्रक्चर्स की मसला है. ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का मसला है. सो इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, अगर हम ये बात समझ पाए कि हमने इस पे किस तरह काम करना है, तो अगर आप लोग इसमें कामयाब हो जाओगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, तो फिर आप कर सकते हो. आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल सकते हो. और आप जब व्हेन यू वॉच इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश channels, fine, or English people, the native speakers, so you will fully understand them. You would be able to communicate with them very easily. Fine. अगर आप लोगों ने इस पे काम कर दिया तो आप लोग फिर अगर इंग्लिश मूवीज़ हो या डॉक्यूमेंट्रीज़ हो या इंग्लिश चैनल्स हो या अंग्रेज़ उनके साथ बातचीत, तो उनकी बात समझना, उन तक अपना मैसेज पहुंचाना, ये बहुत ईजी हो जाएगा. फाइन. सो नाउ understand this point.
There are two kinds of languages throughout the world. پوری دنیا میں دو قسم کی زبانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں جتنے بھی زبانیں ہیں 5000 ہے, 6000 ہے, 7000 ہے, جتنی بھی لینگویجز ہیں, ان کو دو حصوں میں یا دو ٹائپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ون از کالڈ, ایک قسم کی جو لینگویج ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے فونیٹک کریکٹر لینگویج. ٹھیک ہے, okay, so these are two kinds of languages throughout the world. پوری دنیا میں یہ دو قسم کی زبانیں ہوتی ہیں. One phonetic character language and the other is non-phonetic character language. ٹھیک ہے, again I would request you, میں سب سے التماس ہے, التجا ہے, درخواست ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کرے, اب لائیو شیئر کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. فائن, اوکے, سو اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں, فونیٹک کریکٹر لینگویج اور نان فونیٹک کریکٹر لینگویج. پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں یا تو وہ فونیٹک ہے یا نان فونیٹک ہے. کلیئر, ابھی میں آپ کو 4-5 زبانیں بتا دوں گا کہ فونیٹک کون سی ہے اور نان فونیٹک کون سی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں فونیٹک کریکٹر لینگویج کون سی لینگویج کو کہتے ہیں. سو فونیٹک کریکٹر لینگویج مینس دیٹ دوز لینگویجز which are spoken, which are pronounced the way they are written. The way they are written. کہ وہ زبانیں جس کو جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح بولا بھی جاتا ہے. مینس اس کی جس طرح بھی اسپیلنگ ہوگی نا, اسپیلنگ, تو اسی اسپیلنگ کی لحاظ سے اس کی تلفظ بھی ہوگی, پروننسیشن بھی اسی طرح ہوگی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اٹالین لینگویج سے, بیکاز آئی نو اٹالین لینگویج اور بھی زبانیں ہیں, کیونکہ دیکھو اٹالین فونیٹک کریکٹر لینگویج ہے, اسپینش ہے, پرتگیز ہے, جرمن ہے, یہ رومینین ہے. اس قسم کی جو یورپ میں زیادہ تر لینگویجز جو ہے نا, یا امریکہ میں یا افریقہ میں جو زیادہ تر لینگویجز ہیں وہ فونیٹک کریکٹر لینگویجز ہیں. مینس کہ وہ جس طرح اس کو لکھا جاتا ہے اسی طرح اس کو بولا بھی جاتا ہے. آئی گیو ایگزامپل فرام اٹالین لینگویج. اٹالین لینگویج سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح وہ فونیٹک کریکٹر لینگویج ہے. فار ایگزامپل یہ لفظ, یہ میں لکھ رہا ہوں ادھر, یہ انگلش میں یہ لفظ کیا ہے, نیچرل. انگلش میں یہ کیا ہے, نیچرل. لیکن اٹالین میں اس کے اینڈ میں ای ہوتا ہے, اور اٹالین میں یہ ہے نتورالے. اٹالین میں یہ کیا ہے, نتورالے. اٹ از پروناؤنسڈ ایز نتورالے اٹالین, نتورالے. کلیئر, کیونکہ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور اسی طرح اس کی تلفظ بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں فونیٹک کریکٹر لینگویج. جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ بولا بھی جاتا ہے, اسی طرح یہ پروناؤنسڈ بھی ہوتا ہے. I'll give you other examples, like یہ ہے نارمل. انگلش میں یہ کیا ہے, نارمل. بٹ ان اٹالین یہ ہے نورمالے. اٹالین میں یہ کیا ہے, نورمالے. نورمالے, NORMALE, نورمالے. تو اٹالین اس کا کیا مطلب ہوا کہ اٹالین فونیٹک کریکٹر لینگویج ہے, نتورالے, نورمالے. چلو میں ایک اور ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. اچھا, یہ انگلش میں کیا ہے, انفارمیشن. اب اس میں یہ شین کا لفظ, شین کدھر ہے, یا جس کو ہم انگلش میں اردو میں شین کا کہتے, شین میں اس میں نہیں ہے, لیکن انگلش میں اس طرح ہے انفارمیشن. لیکن یہ اٹالین میں کیا ہے, انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو اٹالین میں اس کا کیا مطلب ہوا ہے, دیکھو یہ انگلش میں ہے نیچرل اور اٹالین میں ہے نتورالے. یہ انگلش میں ہے نارمل اور اٹالین میں ہے نورمالے. یہ انگلش میں ہے انفارمیشن اور یہ
इटालियन में क्या है? इन्फॉर्मेशियोने, इन्फॉर्मेशियोने, इयोने। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि इटालियन, और इसी तरह क्योंकि मैंने इटली में वक्त गुजारा है तो उधर मेरे जो स्पेनिश और पुर्तगीज़ और रोमानियन और जो दोस्त थे तो बातचीत कभी कभार हुआ करती थी। तो ये स्पेनिश और पुर्तगीज़ और ये जो लैंग्वेजेस है ये भी फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेजेस है। मींस जिस तरह इसकी स्पेलिंग है उसी तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है। द वे दे आर स्पेल्ड इट द सेम वे दे आर प्रोनाउंस्ड, जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह ये उसकी तलफ़्फ़ुज़ भी होती है। तो ये है क्या है? फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेजेस। फाइन। नाउ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये है नॉन फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेज। नॉन फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो है ना वो बेसिकली नॉन फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेज है। और नॉन फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेज का क्या मतलब है? दैट इट डजंट डिपेंड, द प्रोनाउंसिएशन डजंट डिपेंड अपॉन स्पेलिंग्स। ठीक है, कि तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता। स्पेलिंग जैसा भी हो, ठीक है, उसके एक अलग पैटर्न्स है और वो उसी तरह बोला जाता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक आज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दूंगा। पूरा का पूरा ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रॉब्लम किधर है, क्यों इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मुश्किल है, रुकावट कहाँ पर हमारे सामने रुकावटें आती हैं, हमें क्यों मुश्किल पेश आती है कि हम आसानी के साथ जो है ना इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ सीख सके। तो मैं डिटेल के साथ इस पे बात करूंगा, ठीक है, और इन तक हम पूछेंगे, जब पहुंच जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस कर देंगे और उसके बाद फिर सॉल्यूशंस, हल क्या है, क्यों, किस तरह हम आसानी के साथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फर्स्ट, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, okay, so now I would give you examples that how English is non-phonetic character language. मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंग्लिश किस तरह नॉन फोनेटिक है, कि किस तरह ये स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता। तो सुने, देखें, ये लफ्ज़, ये क्या है? ये लफ्ज़ जो है पिज़्ज़ा। ठीक है, आमतौर पर आप लोगों ने बहुत से लोगों के से सुना होगा कि दिस इज़ पिज़्ज़ा। ठीक है, आमतौर पर हम मार्केट में जब जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो जो स्टॉल पे बंदा खड़ा होता है या होटल में हम जिससे पूछते हैं तो हम कहते हैं पिज़्ज़ा है, या हमें पिज़्ज़ा दे दो, या हमें पिज़्ज़ा पैक कर दो। बट इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है ना ये पिज़्ज़ा नहीं है। ठीक है, अब लिखा तो इस तरह जाता है PIZZA। ठीक है, फोनेटिकली तो इस तरह है PIZZA पिज़्ज़ा, लेकिन ये पिज़्ज़ा नहीं है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी इटालियन लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वालों ने इसको ये बनाया है ये है पिज़्ज़ा। इसकी सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? पिज़्ज़ा। ठीक है, तो अब इसमें ये आप लोग मुझे दिखा दें कि PIZZA में ये थी या टे किधर है? स्पेलिंग में तो नहीं है ना। ठीक है, और एस किधर है? एस तलफ़्फ़ुज़ में, स्पेलिंग में एस है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में तो एस है, तो स्पेलिंग PIZZA है। अगर फोनेटिकली हो तो इसको पिज़्ज़ा कहेंगे, लेकिन इंग्लिशों की नॉन फोनेटिक कैरेक्टर लैंग्वेज है तो ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये है पिज़्ज़ा। आप जाके गूगल पे सर्च करके जो टॉकिंग डिक्शनरी होती है उस पर आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, या जो टॉकिंग डिक्शनरी उसमें लफ्ज़ दे के आप सुने तो आपको पता चल जाएगा। या डिक्शनरी में इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा है, ये दो जो स्लैशेस होते हैं, ये इसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जो इंग्लिश जिन स्टूडेंट्स ने BS इंग्लिश या MS इंग्लिश किया हुआ हो तो वो समझते हैं कि उसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरह ये दो स्लैशेस में इसकी तलफ़्फ़ुज़ लिखे थे, ये बेसिकली साउंड्स हैं, ये लेटर्स हैं लेकिन ये साउंड्स हैं, प ई ठ स पिज़्ज़ा। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश जो है ना वो नॉन फोनेटिक है। इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता कि अगर यहाँ पर Z है तो Z नहीं है, यहाँ पर T नहीं है यहाँ पर है, यहाँ पर S नहीं है यहाँ पर
ایس ہے اس تلفظ میں. تو پیٹسا اس کی صحیح تلفظ کیا ہے؟ پیٹسا. اوکے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے یہ کیا ہے. TSAR اس کی تلفظ کیا ہے؟ آپ لوگ پلیز کامنٹ میں لکھ دیں کہ اس کی تلفظ یہ ہے. TSAR اس کی تلفظ کیا ہوگی آپ لوگوں کے ذہن میں, آپ لوگوں کے خیال میں اس کی تلفظ کیا ہے؟ TSAR پلیز at least you can guess that what is its accurate pronunciation. TSAR اس کی صحیح تلفظ آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہو؟ فلوک لگا دیں, تکا لگا دیں, گیس کر دیں, کچھ بھی ہو کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہوں. TSAR یس اس کی دیکھو اس کی تلفظ کیا ہے؟ زا. ٹھیک ہے, زا. اینڈ زا its meaning is a very powerful person who is powerful both politically and economically. ایک بندہ جو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں زا. ٹھیک ہے, زا یہ بیسیکلی رشین ورڈ ہے, یہ رشین لینگویج سے لیا گیا ہے. سو اب دیکھو یہاں پر یہ جو ٹی ہے تو ٹی کی وہ تو سائلنٹ ہے, اس کی تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. اب دیکھو ایس اے اور آر بھی سائلنٹ ہیں, ٹی اور آر دونوں تو سائلنٹ ہو گئے. اب اس اے کا تلفظ جو ہے نا وہ زا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بیسیکلی یہ بات سمجھانے چاہ رہا تھا کہ یہاں پر دیکھو یہاں پر زیڈ ہے, زیڈ, لیکن زیڈ پروننسیشن میں نہیں ہے, زیڈ کی جگہ وہاں پر سین ہے, ایس ہے, اور یہاں پر ایس ہے لیکن ایس کی جگہ یہاں پر زا ہے, زا, زیڈ. ٹھیک ہے, تو انگلش کمپلیٹلی بہت ہی مشکل اس لحاظ سے مشکل زبان ہے کیونکہ آپ گیس بھی نہیں کر سکتے, اسی طرح کی کوئی خاص پیٹرنز بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگوں نے یہ میں آپ کو اور بھی اگزامپل دیں گے, یہ تو ایک اگزامپل ہے. اچھا دوسرا جو انگلش پہ عام طور پر اعتراض ہوتا ہے, آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہ یار یہ انگلش بہت فضول لینگویج ہے, اور یہ کس طرح لینگویج ہے, اگر یہ ایک اچھی ٹھیک ٹاک زبان ہوتی تو آپ اکثر اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے یا لوگ اکثر اس طرح کبھی کبھار مذاق میں بھی کہہ دیتے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر PUT پٹ ہے تو BUT بٹ کیوں ہے, PUT اگر پٹ ہے تو BUT بٹ کیوں ہے, یہ PUT پٹ کیوں نہیں ہے اور یہ BUT بٹ کیوں نہیں ہے. اگر یہ پٹ ہے تو یہ پٹ ہونا چاہیے, اگر یہ پٹ ہے تو یہ پٹ ہونا چاہیے, اسی طرح ہے نا. تو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ایک طور پہ, لیکن یہ آگے جا کے میں یہ سمجھاؤں گا کہ یہ پٹ کیوں ہوتا ہے اور یہ بٹ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح اور بھی دیکھو سائلنٹ بہت سے چیزیں ہیں اس میں, لائک ادھر دیکھو یہ ہے زا. ٹھیک ہے, زا. تو اب میں آپ کو اگزامپل لے دیتا ہوں, یہ جس طرح ہم سائیکالوجی میں یہ کیا ہے, پی سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پیٹرن ہے, یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھا دوں گا, آپ کو سمجھا دوں گا کہ ہر جو لیٹرز ہے, ہر لیٹرز کی جو پیٹرن ہے سائلنٹ ہونے کا, وہ میں آپ کو بالکل سمجھا دوں گا کہ کہاں پر یہ جو پی ہے تو اس کا ایک فارمولا ہے NTS. اگر یہ پی جو ہے نا NT اور S کی جو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے آ جائے تو یہ پی سائلنٹ ہوگا. آگے جا کے میں آپ لوگوں کو اور باقی جو لیٹرز ہے, باقی جو الفاظ ہیں ان کی فارمولاز وہ چیزیں بھی سمجھا دوں گا, تو آپ لوگوں کو پھر آٹومیٹیکلی سائلنٹ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں کو آٹومیٹیکلی سمجھ آئے گا. اب ایک اور جو عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہ اگر یہ کیا ہے, یہ ہے سائن, یہ کیا ہے SIGN, یہ کیا ہے سائن, لیکن یہ کیا ہے, اس میں تو یہ سگنیچر ہے, یہ کیا ہے سائن, اور یہاں کیا ہے سگنیچر. حالانکہ SIGN یہ بھی ہے اور SIGN یہ بھی ہے. SIGN سائن ہے اور SIGNATUER سگنیچر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی عام طور پر ایک عام لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے.
ٹھیک ہے. تو سائن اور سگنیچر, ٹھیک ہے. اسی طرح کہ میں آپ کو ایک اور بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ ہے کریٹ. یہ کیا ہے؟ کریٹ. یہ لفظ CREAT, کریٹ, CREATE, کریٹ. لیکن اس کا ایک لفظ, اس کا جو ناؤن ہے یہ کیا ہے؟ کریچر. کیا ہے؟ کریچر. سو CREATE, وہی CREAT تو ادھر بھی آیا اور ادھر بھی آیا ہے. Both of the places we have the same pattern of spelling. CREATE, create, and CREATURE, creature. creature جو مخلوق, جسے ہم مخلوق اس کی میننگ ہے. تو اوکے, سو یہ بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ یہ دیکھو یہ کریٹ ہے اور یہ پھر کریچر ہونا چاہیے تھا نا, کریچر. لیکن یہ کریچر نہیں, یہ کریچر ہے. کریٹ مینس تخلیق کرنا, پیدا کرنا. اور کریچر کا مطلب ہے مخلوق, پیدا کردہ. رائٹ. تو دیکھو پیٹرن CREAT ادھر بھی ہے اور CREAT تو ادھر بھی ہے. جس طرح میں نے سائن اور سائن اس طرح, تو یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں یہ اس طرح ہے. تو یہ مسئلے ہے انگلش پروننسیشن میں, یہ مسئلے ہے. لیکن آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم سارے چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پھر اس کی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں اس طرح ہے اور اس کا حل کیا ہے. یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو چند اور ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ایک میں لفظ یہاں پر لکھ دیتا ہوں, یہ اس لیے کہ میں ایگزامپل, یہ کیا ہے؟ ڈیوائڈ. یہ کیا ہے لفظ؟ ڈیوائڈ. اب اس میں دیکھو دو آئی ہیں, DIVIDE, ڈیوائڈ. اب دیکھو اس میں جو آئی ہے یہ کیا ہے؟ ای کی آواز دیتا ہے, اور یہ آئی کی آواز دیتا ہے ڈیوائڈ. دونوں آئی ہے. تو یا ایک لفظ میں الگ الگ الفاظ کی بات نہیں کر رہا, ایک ہی لفظ میں یہ آئی ایک کی آواز دیتا ہے ڈی, اور ایک آئی ڈیوائڈ. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, لیول. اب اس میں یہ ای جو ہے نا, یہاں پر اے لے اور دوسرے پر لیول. تو ایک ہی لفظ میں دو مختلف آوازیں, ٹھیک ہے. جس طرح ڈیوائڈ میں آئی کی ایک لفظ میں دو مختلف آوازیں, اسی طرح لیول میں یہ مختلف آوازیں. ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے یہ اصل میں وہ رکاوٹیں ہیں, وہ پرابلمز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بعد میں اس کی سلوشنز اور ایک وہ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا, ایک اور بھی مسئلہ عام طور پر ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو CH ہے, یہ جو CH ہے, ٹھیک ہے. تو یہ CH اس کی مختلف آوازیں ہیں, ٹھیک ہے. عام طور پر جو انگلش کے ماہر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, جن لوگوں کی انگلش کی صحیح سمجھ نہیں آتی, یا جن لوگوں نے انگلش پہ تھوڑا سا زیادہ کام یا محنت نہیں کی ہوتی ہے, تو وہ عام طور پر ہم CH کی جو ہے نا وہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ 6 لیتے ہیں, 6. فار ایگزامپل چانس, اسی طرح. لیکن یہ صرف 6 نہیں ہے. اب اس کی میں آپ لوگوں کو اور بھی ایگزامپل لوں گا. چلو ٹھیک ہے, CH کی تو ہو گئی چانس. تو چانس میں تو CH کی جو ساؤنڈ ہے وہ 6 ہے, ٹھیک ہے, 6. لیکن یہ کیمسٹری میں تو کاپ ہے. کیمسٹری میں کیا ہے؟ کاپ ہے. چانس میں 6 ہے, CHANCE, چانس. اور کیمسٹری میں کیا ہے؟ کا, ٹھیک ہے. اسی طرح
آپ لوگ دیکھ لیں مشین میں شین ہے, یہاں پر سی ایچ دیکھ لیں, مشین میں اس کی تلفظ کیا ہے, شین, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سینڈوچ میں جیم ہے, سینڈوچ اس کی صحیح تلفظ ہے سینڈوچ, جیم, ٹھیک ہے. تو اب ایک سی ایچ کی مختلف آوازیں ہیں, چھ ہے, کاف ہے, شین ہے, جیم ہے, تو یہ مختلف, تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ دیکھیں ایک طرح کے تو اس کی جو اوریجن ہوتی ہے, ورڈ اوریجن کے, یہ کس لینگویج سے بارو کیے گئے ہیں یا ڈیرائیوڈ کیے گئے ہیں, تو اسے تو پتہ چلتا ہے. لیکن اگین آپ کو اس کو ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سی زبان سے لی گئی ہے. اور انگلش کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, لیکن اس کی پھر ہم اگر ساؤنڈ ویلیوز اور وہ ساؤنڈ جو مختلف ساؤنڈس کی جو سیمبلز ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرے, ان کو سمجھ جائے, ان کو انڈرسٹینڈ کرے, ان کو لرن کرے, سیکھ لے, اور پھر ڈکشنری میں اسی طرح یہ ہم فونیٹک ٹرانسکرپشن ڈھونڈیں. تو بہت زیادہ الفاظ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو ہم سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ تو چند الفاظ میں یا چند پیٹرنز میں یہ مسئلہ آتا ہے. تو ادھر یہ جب ہم ساؤنڈز کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں تک یہ جو پرابلمس تھے. ایک اور مسئلہ جو میں آپ لوگوں کو کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے USA, یوز, ٹھیک ہے. اب اس کی جو تلفظ ہے وہ دو ہے, ایک نہیں ہے. اب ایک اس کا تلفظ ہے یوز, لیکن یوز اس صورت میں ہوتی ہے اگر یہ لفظ ورب ہو, ٹھیک ہے. if it is a verb then it is pronounced as use. اگر اس کا تلفظ کیا ہے, اگر یہ لفظ ورب ہے تو اس کا تلفظ ہوگا یوز. لیکن اگر یہ اس کو ہم ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا تلفظ جو ہے نا یوز ہے, سین کے ساتھ, ٹھیک ہے, سین کے ساتھ, یہ زے اور یہاں سین کے ساتھ, یوز اور یوز. لائک ہم سے what are its uses not uses. uses جو ہے نا وہ پھر ورب بن جاتا ہے اور پھر اس کی یہ جو پیٹرن ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو ایز اے ورب ہم اس کو کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں, یوز, اور ایز اے ناؤن اس کو ہم کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں, یوز, ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور اگزامپل میں آپ کو دے دوں جس کو ہم پیرالنگوسٹک فیچرز کہتے ہیں, کہ آواز کی اتار چڑھاؤ اور اس کی جو اسٹریس پیٹرن ہوتا ہے, انٹونیشن, ٹون, پیچ وغیرہ. تو اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ایک لفظ ہے کانڈکٹ, ٹھیک ہے. تو اب اس کی دو ورژنز ہیں, ایک ورژن اس کا ایک تلفظ کا ہے کانڈکٹ. اگر یہ ناؤن ہو تو اس کی جو فرسٹ سیلیبل ہے اس پہ اسٹریس ہوگا, کانڈکٹ, اس کو اسپیس کانڈکٹ. اور اگر یہ ہم کو ایز اے ورب ہو تو اس کے سیکنڈ سیلیبس پہ کنڈکٹ, ٹھیک ہے. ایز اے ناؤن اٹس ہے, یہ ہے کانڈکٹ, اور ایز اے ورب یہ کیا ہے, کنڈکٹ. تو دونوں پیٹرنز ناؤن اور ورب, اس طرح اور بھی بہت زیادہ پیٹرنز ہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں, یہ سارے پرابلمز ہیں. دیز آر ایشوز دیٹ وی آفن فیس, fine, and these are basically the obstacles and hindrances that they don't let us improve our language skills, they don't let us improve our pronunciation skills, they don't let us bring fluency in our speaking. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال تھی, یہ پرابلمس تھی. اچھا, اوکے, سو دیز ور دا پرابلمس. مختلف پیٹرنز, مختلف اسپیلنگ ایک طرح کی اور تلفظ دوسری کی طرح کی, اور اس کے مختلف یہ پیٹرنز ہیں انگلش کے. اوکے, سو ناؤ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انگلش بیسیکلی اٹ از اے فونیٹک کریکٹر لینگویج. فونیٹک کریکٹر مینس
that it doesn't depend upon spellings, rather it depends upon sounds. Fine, basically sound based language ہے, ٹھیک ہے. تو ایز وی نو کہ ہمارے پاس انگلش لینگویج میں کتنے لیٹرز ہیں؟ سو وی ہیو 26 لیٹرز. 26 letters. Okay, there are 26 letters in English language. Fine. And out of those 26, we have 5 vowels and 21 consonants. 5 and 21 vowel and consonants. 26 letters ہیں ہمارے پاس انگلش لینگویج میں, اور اس میں 5 واولس ہیں اور 21 کانسوننٹس ہیں. بٹ دیر آر 44 ساؤنڈس. لیٹرز تو 26 ہے, لیکن ساؤنڈس وہ 44 ہیں, ٹھیک ہے. 44 میں سے 20 واول ساؤنڈز ہیں اور 24 کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں. سو یہ جو پورا کا پورا لینگویج ہے یہ ساؤنڈ بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب لیٹرز پہ اسپیلنگس پہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتا. اب یہ ساؤنڈس کس طرح کام کرتا ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ صرف ایک نظر یہ دیکھ لیں, یہ پلیز ان کو یہ کہ یہ جو 44 ساؤنڈز ہیں وہ یہ ہے کانسوننٹس اینڈ واولس, ٹھیک ہے. یہ 24 جو ہے نا یہ کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں, اور یہ 20 جو ہے نا یہ واولس اور ڈفتھونگس, لیکن ڈفتھونگس بھی تو واول ہی سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. سو 20 واولس اینڈ 24 کانسوننٹس. سو دیز آر دا 44 ساؤنڈز ان انگلش لینگویج. فائن. یہ سارے کے سارے یہ میں آپ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو ایک ساؤنڈ وہ سمجھاؤں گا, ہر ساؤنڈ کی جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن سمجھاؤں گا, ہر ساؤنڈ کی جو اسپیلنگ پیٹرنز ہیں مطلب مختلف اسپیلنگس کی جو پیٹرن وہ سمجھاؤں گا, اس میں جو ایکسیپشنز ہیں وہ ایکسیپشنز بتاؤں گا, اور اس میں جو سائلنٹ پیٹرنز ہیں ہر لفظ کی الگ الگ سائلنٹ پیٹرنز ہیں وہ بھی سمجھاؤں گا. تو ایک لیٹر ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کے پشتو یا اردو میں ایکویولنٹ ساؤنڈ کون کون سے ہیں, کہ اگر ویسے تھی انگلش میں بھی ہے اور تھی اردو میں بھی ہے, ٹھی انگلش میں بھی ہے اور ٹھی اردو میں بھی ہے, اسی طرح چھ اردو میں بھی ہے, انگلش چھ اردو اور پشتو میں بھی ہے. تو وہ جو ایک جیسے ساؤنڈز ہیں ان کی بھی اس پر بھی بات کریں گے, اور جو ڈفرینٹ ہے اور کس طرح ڈفرینٹ ہے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. تو جب آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ یہ جو 44 ساؤنڈز ہیں یہ 44 ساؤنڈز سیکھ جاؤ گے, ان کی جو سمبلز ہیں وہ سمبلز آپ یاد کر لو گے, اور پھر جب بھی آپ گوگل پہ یا ایک کیمبرج کی یا آکسفورڈ کی ڈکشنری, آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون موجود ہے, تو موبائل میں آکسفورڈ کیمبرج ڈکشنری جو ہے نا وہ انسٹال کر دیں, یا فنیٹک ڈکشنری جو بھی وہ انسٹال کر دیں. اس میں آپ لفظ دو گے تو وہ لفظ بولا گیا بھی, اور اسی طرح وہ ٹرانسکرپشن میں جو 2 سلیشز ہوتے ہیں اس میں وہ سمبلز بھی ساؤنڈز کی جو سمبلز ہیں وہ دیے گئے ہوں گے ادھر. تو آپ اس سے آسانی کے ساتھ, اور یہ سارے الفاظ کے لیے ضروری نہیں ہے, کچھ الفاظ جس میں ہمیں تلفظ میں مشکل پیش آتی ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنا تلفظ جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ ذہن میں بات رکھ کے یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں, آپ سمجھیں, اور آپ اس کو میں آپ کو ایک الگ طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس بات کی سمجھ آ جائے گی. اچھا, لیٹرز ہمارے پاس انگلش میں جو ہے نا اے سے لے کر زیڈ تک وہ 26 ہیں, اے بی سی ڈی, اور یہ 26 لیٹرز ہیں. ان 26 لیٹرز میں 5 واولز ہیں, اے ای آئی او یو, یہ 5 واولز ہیں, اور ان 5 واولز کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں 21 وہ کانسوننٹ ہیں, ان کو کانسوننٹ کہا جاتا ہے. اچھا چلو, تو یہ تو لیٹرز ہو گئے 26. اب ساؤنڈز 44 ہیں, لیٹرز 26 ہیں لیکن ساؤنڈز 44 ہیں, 20 واولز ہیں اور 24 کانسوننٹس ہیں. اور ابھی ہم نے آپ لوگوں کو وہ سارا جو چارٹ تھا ساؤنڈز کا, انگلش ساؤنڈز کا, وہ ہم نے آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ
ساؤنڈز ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کس طرح ہوتا ہے یہ ساؤنڈز, تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں گا کہ پشتو, اردو اور انگلش, اس میں بہت سے الفاظ, بہت سے ساؤنڈ جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دیتا ہوں جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا میں نے کہا تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ کی ہے. تو چلو انگلش اور پشتو کو کمپیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی میں انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, باقی جب ہم انشاءاللہ ہر ایک ساؤنڈ کا میں آپ کو بتاؤں گا تو ڈیٹیل کے ساتھ پھر میں انگلش اور پشتو کا آپس میں کمپیریزن بھی کروں گا کہ اس کو کس طرح بولا جاتا ہے پشتو میں اور انگلش میں کس طرح ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے ہم پشتونوں کے لیے کہ انگلش میں تو 44 ساؤنڈز ہے. ٹھیک ہے, 26 لیٹرز ہے اور 44 ساؤنڈز ہے. لیکن ڈو یو نو دیٹ ہاؤ مینی لیٹرز ڈو وی ہیو ان پشتو؟ پشتو میں کتنے حروف تہجی ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ اچھا, اگر پتہ ہے تو 35 نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز رائٹ ان کامنٹس کے کتنے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ انگلش کے ساؤنڈز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش پشتو کے انگلش کے تو 26 الفاظ ہیں اور 44 آوازیں ہیں, ساؤنڈز ہیں. لیکن پشتو کے حروف تہجی کتنے ہیں اور پشتو کی آوازیں کتنی ہیں, مینس پشتو لیٹرز اینڈ پشتو ساؤنڈز. اوکے, آئی ٹیل یو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چلو اردو کا تو پتہ ہے سب کو 36 ہیں. ٹھیک ہے, اردو کے جو الفابیٹس ہیں, حروف تہجی ہے, وہ 36 ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پشتو کے 8 حروف تہجی جو ہے نا وہ اردو سے زیادہ ہے. تو کتنے ہو گئے؟ نو 54 نہیں, 44 ہیں. ٹھیک ہے, پشتو میں لیٹرز جو ہے نا, لیٹرز وہ کیا ہے؟ 44 ہے, 44 ہے. آپ بالکل اس بات کو کنفرم کر سکتے ہو کہ اردو کے چونکہ 36 ہے اور پشتو کے 8 زیادہ ہے اردو سے, تو یہ 44 ٹوٹل لیٹرز بنتے ہیں. 44 لیٹرز ہے پشتو کے. ٹھیک ہے, اب بالکل اس کو ریفائی کر سکتے ہو, 44. ٹھیک ہے, اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پشتو کے لیٹرز بھی 44 ہیں اور ساؤنڈز بھی 44 ہیں. پشتو کے لیٹرز بھی 44 ہیں اور ساؤنڈز بھی 44 ہیں. آپ بالکل اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس پر ریسرچ کر سکتے ہو, کسی سے پوچھ بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہو, جو اسکالرز ہیں ان کو, ہم لوگوں کو تو شاید ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لیٹرز کتنے ہیں, اردو کے کتنے ہیں, پشتو کے کتنے ہیں, انگلش کے کتنے ہیں, تو یہ ضروری ہے. اچھا, اب اس بات کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ دیکھو, یہ انگلش کی بھی 44 ساؤنڈز ہیں اور پشتو کی بھی 44 ساؤنڈز ہیں. تو اس بات کا پشتونوں کو تھوڑا سا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ ہم اس پر کس طرح کام کریں. ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جتنے چیزیں ہم نے ابھی وہ پرابلمس ڈسکس کر دی نا, کہ یہ پیٹرن ہے, یہ پٹ اور بٹ والا جو مسئلہ ہے, اسی طرح ڈیوائڈ والا مسئلہ ہے, جس طرح لیول والا مسئلہ ہے, سائن اور سگنیچر والا مسئلہ ہے, کریچر والا مسئلہ ہے, یا سی ایچ والا, سی ایچ کہیں پر چھ کی آواز دیتا ہے, کہیں پر کاپ کا آواز دیتا ہے, کہیں پر جم کا آواز دیتا ہے, کہیں پر جم کا شن کا آواز دیتا ہے. اسی طرح پیٹ سا اسپیلنگ ایک طرح کا ہے اور دوسرا, وہ تو سارے پرابلمس ہیں. تو اس کا ایک حل جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ ہم جو 44 ساؤنڈز ہیں, ان 44 ساؤنڈز کو ڈیٹیل کے ساتھ, ان کے ساؤنڈز, ان کا سیمبل, ان کے پیٹرنز, ان کے اسپیلنگ پیٹرنز, ان میں ایکسیپشنز, اور ان میں جو سائلنٹ کا ایک موڈ ہے وہ کس طرح, ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر جب بھی آپ لوگ ڈکشنری میں ورڈ سرچ کرو گے اور اس کے سامنے سلیشز میں جو فونیٹک ٹرانسکرپشن ہوگی وہ آسانی کے ساتھ آپ تلفظ ان کی سیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اب میں اس بات پہ تھوڑا سا کہ یہ لینگویج کس طرح ساؤنڈ میں ہوتا ہے اور پشتونوں کا اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا, میں ساری یہ انٹرسٹنگ فیکٹس ہے اور یہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ بھی لگے گی اور آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں بھی ہوں گی, کہ آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پشتون, ہم جو پختون ہوتے ہیں, ہم جتنی بھی اچھی اردو سیکھ لینا اردو, لیکن جب ہم
اردو بولنا شروع کر دیتے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ پشتون ہے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ میں نے تو نمل میں یونیورسٹی میں ٹائم گزارا ہے، وہاں پر بہت سے دوست اردو اسپیکنگ اور پنجابی اور سندھی یہ سارے لوگ تھے. تو جب ہم اردو بولتے تھے تو وہ ہمیں سمجھ ڈائریکٹلی کہہ دیتے خان صاحب، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ پٹھان ہے. اسی طرح ہمارے ٹیچرز بھی. تو بندہ پشتون ایک تو وہ ہے کہ وہ بالکل اسی گھر میں پیدا ہو جائے اور وہاں پر بڑا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ہماری طرح جتنے بھی پشتونز ہیں اگر وہ اردو سیکھ لے تو اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پشتون ہے، یہ پٹھان ہے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پشتون صحیح طریقے سے انگلش سیکھ جائے نا تو اس کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ پٹھان ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ انگریز ہے. اگر وہ شکل و صورت سے انگریز لگتا ہو نا تو بالکل یہ لگتا ہے. اور یہ میں نے پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہو، یہ چھوٹی سی واقعہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا بھی دے دیتا ہوں. اوکے، وین آئی واز ان اٹلی، جب میں اٹلی میں تھا تو سنس there were 127 students in our class from different countries, from different nationalities. ہماری کلاس میں تقریباً 127 اسٹوڈنٹس تھے دنیا کے مختلف ممالک سے. یورپین بھی تھے، امریکن بھی تھے، ہمارے ایشین بھی تھے، چائنیز، انڈین، جیپنیز، ویتنامیز، کورین، اور اسی طرح یورپ میں اسپینش اور جرمن اور یہ پرتگیز، رومینین، یہ لبنانین، ارمینین، ایرانین، عرب، مختلف کنٹریز کے تھے. تو ہمارے ان کے ساتھ بات چیت ہوا کرتی تھی. اوکے، تو ہمارا ایک اسپینش دوست تھا، میرے کلاس فیلو تھا. میں انشاءاللہ کہ کبھی ہمارے ساتھ تصاویر وغیرہ بھی وہ بھی شیئر کر دوں گا. تو وہ اسپینش ہمارا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہمارے پاس آ کے ہم کبھی کبھار لائبریری میں یا کیفیٹیریا میں بیٹھتے تھے. تو ایک بندہ اس کے ساتھ آیا تو اس نے انٹروڈیوس کرایا ہمارے ساتھ. چونکہ ہمیں تو اسپینش نہیں آتی تھی اور دوسرے زبانیں تو انگلش میں بات چیت ہوتی تھی، تو اس نے ایک بندے کو ہمارے ساتھ انٹروڈیوس کرایا کہ ہمارا دوست ہے اور بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو بات ہوتی رہی، نام نہیں بتایا لیکن ان کے یہ ہمارا دوست ہے اور یہ اسی طرح. تو 2-3 مہینے ہم جب بھی لائبریری میں بیٹھتے تھے یا جب پارک میں چلے جاتے تھے تو وہ ساتھ چلے جاتا تھا، ہم انگلش میں ڈسکشن کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. لیکن 2 مہینے بعد ہم ایک برج پہ گئے، اس کا نام ہے ریالتو برج، وینس سٹی میں بالکل سینٹر پہ ہے، اور یہ دنیا کے چند جو فیمس برجز ہیں اس میں یہ ریالتو برج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر گئے گھومنے پھرنے کے لیے، ویسے ہی ویکینڈ تھا. تو ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن وہ برج کے اوپر ایک پٹھان فیملی تھی، پختونوں کا ایک فیملی تھی. ایک میل تھا، ایک فیمیل تھی، اور اس کے ساتھ ایک اسی طرح وہ جو کیریئر ہوتا ہے بچوں کا، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے ساتھ. تو یہ جو میل تھا اس نے پہلے وہ بچے اور فیمیل کی تصاویر کھینچی، پھر وہ فیمیل نے وہ میل کی تصاویر کھینچی. ٹھیک ہے، پھر وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہم نے تو ایک دوسرے کی پکچرز کھینچ لی، لیکن اب کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے وہ تصویر. پشتوں میں یہ باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا ان کو. ٹھیک ہے، پشتوں میں ہی کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو. تو مجھے تو سمجھا کہ یہ پشتون ہے. تو جو ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ لی، اب اور کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اکٹھے ہم تینوں کا ایک تصویر کھینچ لیں. تو جو ہی ان لوگوں نے کہا، تو یہ ہمارا جو دوست تھا انہوں نے ڈائریکٹ کہ میں زیم کرنا. ہم حیران رہ گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی انگریز ہے. 3 مہینے ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ پٹھان ہے، کیونکہ ان کی وہ ایکسینٹ اور ان کی وہ بول چال اسی طرح تھی کہ یہ انگریز ہیں. ان کی شکل و صورت بھی انگریزوں کی طرح تھی. پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ کوئی اسپینش ہے، کیونکہ وہ اسپینش ہمارا جو دوست تھا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا ان سے، لیکن وہ پٹھان تھا. پھر میں اس کے بعد سارے راستے میں اس کے ساتھ پشتو میں باتیں کر رہا تھا اور ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ واقعی بات ہے، اگر پشتون صحیح طریقے سے انگلش سیکھ لے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ پشتون ہے. اب میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں گا، اور پھر پٹھانوں کو اس کا کیا فائدہ ہے، کس طرح آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے، ساؤنڈ سسٹم، یہ ہماری جو یہاں پر
اوپر کھوپڑی میں جو زبان ہم نے سیو کی ہوئی ہے نا، تو یہ ایک مشین ہوتی ہے، لینگویج مشین. یہاں پر ایک مشین لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، برین میں ایک لینگویج مشین لگا ہوا ہے، اور اس لینگویج مشین کا نام ہے لیڈ، LAD، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اس کو کہتے ہیں، LAD، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. ٹھیک ہے، اس میں یہ سارے لینگویج سیو ہوتا ہے، لیکن اس میں الفاظ سیو نہیں ہوتے، یہ ذہن میں یاد رکھیں، اس میں ساؤنڈ سیو ہوتے ہیں. اب بندہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی میں اس لینگویج کے جتنے ساؤنڈز ہوتے ہیں اس کے لینگویج مشین میں اتنے ہی کھانے ہوتے ہیں. یہ جو لینگویج مشین ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، یہ اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ اس کی مثال ہے بی ہائیو کی طرح. بی ہائیو جانتے ہو؟ بی ہائیو دا گیبن دا مچوگگ، گیبن مچوگگ نہیں آگے تو انگلش کو بی ہائیو نو ہائیو گگ تو دا مچودا گگ چیزیں تو ہائیو ہوئی، اور بی ہائیو دا گیبن دا مچوگگ. ٹھیک تھا، جیسے خانے خانی، یہ اس طرح باکسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذہن میں یہ بات رکھ دے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو لینگویج مشین کا یہ جو پلیٹ ہے نا، یہ بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل یہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ ایکوائر کرتا ہے، لینگویج ایکوزیشن یہ ایکوائر کرتا ہے. پہلے بچہ جو ہے نا وہ با، ما، پ، اسی طرح ایک ساؤنڈ، اور وہ جب 36 مہینوں تک پہنچ جاتا ہے، 36 مہینوں تک مینز 3.5 سال تک، تو اس کے یہ لینگویج مشین میں یہ کھانے جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں 36 مہینوں تک. ٹھیک ہے، یہ شروع ہوتا ہے 4-6 مہینوں کے بعد. پہلے ایک ساؤنڈ ہوتا ہے با، بچے جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے با، تو یہاں پر ایک کھانا بن جاتا ہے، اس میں یہ با ساؤنڈ سیو ہو جاتا ہے. پھر یہ ما، پھر ایک اور کھانا بن جاتا ہے اس میں ما، پھر تا، ایک اور کھانا بن جاتا ہے اس میں یہ ساؤنڈ سیو ہو جاتا ہے. آہستہ 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 جب یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس زبان میں جتنے ساؤنڈز، فار ایگزامپل اگر بچہ یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے تو جب وہ 36 مہینوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے جو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے اس میں 44 کھانے بن جاتے ہیں. کتنے کھانے بن جاتے ہیں؟ 44. اب انگریزوں کے بھی اسی طرح ہے. اب دیکھو، اگر ایک بچہ یہاں پر پیدا ہو جائے اور اس کو ہم انڈیا بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو وہ 1-2-3 دن یا 1 ہفتے 1 مہینے کا وہ بچہ ہو اور اس کو ہم انڈیا بھیج دیں، تو وہ انڈیا میں جب وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تو ہندی زبان میں جتنے ساؤنڈز ہیں تو اس کے لینگویج مشین میں اتنے ہی کھانے بنیں گے، اور وہ ہندی ہی سیکھے گا اس کی. پھر اسی طرح اگر ایک بچہ یہاں پر پیدا ہو جائے اور اس کو ہم چائنا بھیج دیں تو چائنیز لینگویج میں جتنی ساؤنڈز ہیں اتنے ہی کھانے اس کے لینگویج مشین میں بنیں گے، اور پھر وہ چائنیز ہی بولے گا، وہ کوئی اور زبان اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو لینگویج مشین لگی ہوئی ہے اور انگریزوں کے کھوپڑی میں جو مشین لگا ہوا ہے ان دونوں میں کھانے ایک جیسے ہیں. انگریزوں کے کھوپڑی میں جو مشین لگا اس میں بھی 44 کھانے ہیں، اور پشتونوں کے یہاں کھوپڑی میں جو مشین لگا ہوا اس میں بھی 44 کھانے ہیں. تو اس کا ہمیں ایک فائدہ ہے، یہ پوری دنیا میں صرف انگریز اور پٹھان ان دونوں کا لینگویج مشین ایک جیسا ہے. یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکولیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ زبان، دانت، ہونٹ اور نوز، ناک، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم یہ جو ہے نا الفاظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آرٹیکولیٹر، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق ہے. بہت سی چیزیں تو پشتو اور انگلش کے ایک جیسے ہیں، کچھ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور تھوڑے سے جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو وہ آگے ہم جا کے کر دیں گے. یہ میں آپ کو یہ آرٹیکولیٹر، یہ اس پہ پھر پلیز کیمرہ لگا دیں کہ یہ ہوتے ہیں آرٹیکولیٹرز. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دوں گا کہ
پشتو اور انگلش میں جو ساؤنڈز ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں تھوڑا سا فرق ہے تو وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، پھر ہم آگے جا کے مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے ٹنگ، زبان، یہ ہے دانت۔ تو جب ہم الفاظ بولتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے نا وہ زبان کا ہوتا ہے۔ اس میں لپس اور ہونٹ اور دانت اور نوز اس کا بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن زیادہ عمل دخل کس چیز کی ہوتی ہے؟ ٹنگ، زبان کی۔ تو اب میں پشتو اور انگلش کی کچھ اگزامپلز آپ کو دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ انگریزان زمون نے صرف یو گوتا مخ کی دی، انگریزان پډیر سوزونو کې رانه 100 کاله مخکې دي، په ځینې سوزونو کې رانه 50 کاله مخکې دي، په ځینې سوزونو کې رانه 1500 کاله مخکې دي، خو په لینګویج کې په ژبه کې رانه صرف یو بند مخکې دي۔ څنګه دي؟ میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں۔ اچھا، آپ سارے جتنے بھی لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ سارے پروناؤنس کر دیں ٹماٹر، بولے اپنے بولے ٹماٹر، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ٹماٹر بول رہے تھے تو آپ کی جو زبان ہے وہ کہاں پر جا رہی تھی؟ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ دانت، یہ دانت کا پیچھے والا حصہ ہے، یہ بالکل اوپر والا حصہ، اور یہ پیچھے والا حصہ۔ تو یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہارٹ پیلٹ کہتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ ٹماٹر بول رہے تھے تو آپ کی زبان ادھر آ رہی تھی، ٹماٹر، جب آپ برا بالکل مخامخ ٹماٹر برا، ٹھیک نا؟ تو یہ جب ہم ٹماٹر بولتے ہیں، ٹماٹر، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ ہم اردو یا پشتو کے جو ٹے ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹماٹر، اور زبان کدھر جاتی ہے؟ بالکل اوپر، ہارٹ پیلٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اب چلو انگلش کی ٹھیک کی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ جو پشتو والے ہیں نا، انګریزان زموږ نه یو ګوته مخکې دي، نو د پښتو هغه د دې ځای نه ادا کېده، یو ګوته را مخکې کا، یو ګوته را مخکې کوم ځای ته ورسېده؟ د غاښونو شاته، د پښتو هغه د دې ځای نه ادا کېږي ټی، د انګلیش هغه یو ګوته را مخکې کا د غاښونو شانه وشي، نو ټمیټو۔ اب عام طور پر پشتون کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ٹومیٹو، تو ہم پشتو میں بولتے ہیں ٹومیٹو۔ تو کم سے کم جہاں سے ہم پشتو کی ٹی کو ادا کرتے ہیں نا، تو وہاں سے انگلش کی بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر جب انگریز بولتے ہیں تو ہمیں ان کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم خود غلط جگہ سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم تجوید فونیٹکس جس کو کہتے ہیں تجوید، قرآن شریف میں جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں انگلش کی تجوید ہے کہ ہر لفظ آپ نے ٹھیک صحیح جگہ سے پرفیکٹ ایکوریٹ جو آرٹیکولیٹر ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم انگلش کے ساؤنڈز پشتو یا اردو کے جو ساؤنڈز ہیں جہاں سے وہ ادا تو وہاں سے ادا کریں گے تو پھر ہم فلوئنسی پر یہ روانگی بھی ہم نہیں لا سکتے، اور ہم انگریزوں کے باتوں کو صحیح طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو اگر ہم انگریزوں کی طرح ہم اپنے آرٹیکولیٹر بنا دیں جہاں سے وہ پروناؤنس کرتے ہیں وہاں سے ہم بھی پروناؤنس کرنا شروع کر دیں، تو ایک تو ہم فلوئنسی بھی لا سکتے ہیں، اور دوسرا ہم انگریزوں کی بات بھی ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ تو ٹماٹر یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ ہارٹ پیلٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اب ایک جو بند ہوتا ہے اس کو آگے کر دیں تو یہ جو ریج ہوتا ہے، ٹیتھ ریج، یہ دانتوں کے جو بالکل پیچھے والا حصہ ہے، دا انګریزان نه یو ګوته را مخکې شوی، د پښتنو نه یو ګوته مخکې انګریزان دي، ټیک ده؟ نو ټماټر د بر تالونه ادا کېږي، یو ګوته را مخکې شي د غاښونو شاته راشي ټمیټو۔ میں آپ کو ایک اور ٹنگ ٹویسٹر بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ پریکٹس کریں۔ ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر، ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر، ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر۔ یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں، ادھر میں لکھ لیتا ہوں ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر۔
talk of the towering terror. تو اس کا ٹنگ ٹویسٹر, ٹنگ ٹویسٹر, یہ ایک ٹنگ ٹویسٹر ہے اور بیسیکلی وہی ساؤنڈ ہے ٹنگ ٹویسٹر. ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر, ٹاک آف دا ٹاورنگ ٹیرر. تو اس میں یہ تھے. بس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, آپ سب کہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو پلیز کامنٹ میں لکھ دیں آل رائٹ انڈرسٹوڈ. گاٹ لکھ دیں, GOT گاٹ لکھ دیں. مجھے سمجھ میں آئے گی کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل, جس طرح میں نے کہا کہ انگریزان پښتنو نه یو ګوته مخکې په ټماټر کې د دې تالونه د دې بره دغه نه ده کېدو اوس یو ګوته را مخکې شو د غاښونو شاله. بل اسان ایگزامپل تاسو در کوم او هغه دی تاسو وایئ تتلی. تتلی تتلی اوکے. جب آپ لوگ تتلی پروناؤنس کر رہے تھے تو آپ لوگوں کی زبان کدھر تھی؟ یہ دانتوں کے بالکل پیچھے. کدھر تھی؟ پریکٹس کریں. تتلی. جب ہم اردو میں یا پشتو میں تتلی بولتے ہیں نا تو یہ جو دانتوں کا پچھلا حصہ ہے اس کو ہم ٹیتھ ریچ کہتے ہیں, یہاں پر آتا ہے. اب اگر ہم نے انگلش کا بولنا ہو تو ایک بند اور آگے کر لے اور یہ یہاں پر آ جائے گا بالکل دانتوں کے اوپر. تو یہ تتلی تے, اور یہ عام طور پر TH پہ ہوتا ہے تے انگلش کی. فار ایگزامپل 3 thank. تو تتلی د غاښونو شا. اوس انګریزان چونکې زموږ نه یو ګوته مخکې نو غاښونو سر ته یې راولو. ٹھیک ده. نو سر فری دا یہ لیبیوٹر یہ جو ہے نا ڈینٹل ساؤنڈ ہے فری. تھینک یو, تھینک یو, فری, تھینک یو. تو اس کو اس طرح بولا جاتا ہے. تو اس میں بہت سے ساؤنڈ اس طرح ہے کہ آپ اس کی ایک ایگزامپل پشتو میں یا اردو میں ڈھونڈ لیں تو وہ جب پشتو اور اردو میں جہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے وہاں سے ایک بند آگے انگلش والا ہوگا. اور بہت سے ایگزامپلز ہیں. انشاءاللہ ہم پھر ڈیٹیل میں جب میں آپ لوگوں کو ایک ایک ساؤنڈ الگ الگ کرواؤں گا, یہ 44 جو ساؤنڈز ہیں, جب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ الگ الگ کرواؤں گا تو تب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا ایک ایک ساؤنڈ کے ساتھ کہ پشتو اور انگلش میں یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے, اس میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں ایگزامپلز وغیرہ. تو جتنے بھی چیزیں ہیں ہم وہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. آج یہ انٹروڈکٹیو کلاس تھا پروننسیشن کا. تو اس میں 2-3 چیزیں میں آپ لوگوں کو یہ سلوشنز بتا دوں. ایک تو یہ ہیں سب سے جو آسان اور بہترین سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 44 ساؤنڈز ہے, 44 ساؤنڈز جس طرح ہم نے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ 44 ساؤنڈز ہم الگ الگ پڑھیں گے. ہر ساؤنڈ کا الگ الگ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے میں آپ کو ساؤنڈ بتاؤں گا, اس کا سیمبل بتاؤں گا, اس کے اسپیلنگ پیٹرنز بتاؤں گا, اس میں جو ایکسیپشنز ہیں وہ بتاؤں گا, اور اس میں جو سائلنٹ لیٹر کی ہر ایک کی جو پیٹرن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ہر ساؤنڈ میں یہ 5 چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھوں گا. اور ہر روز جو ہے ہر روز ہم 4 ساؤنڈز 4 ساؤنڈز کریں گے یا 8 ساؤنڈز. چلو 8 ساؤنڈز کے جلدی کور ہو جائے. تو 8 ساؤنڈز اگر ہم ڈیلی کریں گے تو اس پہ تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا. تو ڈیلی 1 گھنٹہ ہم آن لائن 8 ساؤنڈز کریں گے تو میرے خیال ہے کہ یہ 8-10 دن میں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ساؤنڈز. تو پھر ہم اگلے سٹیج پہ چلے جائیں گے, یا ہم تو ووکیبلری کی پر بات کریں گے یا لینگویج اسٹرکچرز پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن پروننسیشن جی چونکہ یہ سب سے عام چیزیں, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ 44 ساؤنڈز سارے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ بار بار جو ہے نا وہ لسننگ کیا کریں. ٹھیک ہے. لسننگ کیا کریں.
اور جو نیٹو اسپیکرز BBC پہ بہت سے آڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, انگلش کی جو ٹاک شوز ہیں وہ دیکھا کرے, انگلش موویز دیکھا کرے, تو اس میں وہ سب ٹائٹل والے دیکھا کرے تو آپ لوگ کو آٹومیٹکلی پتہ لگے کہ یہ اس لفظ کا تلفظ اس طرح, اس کا اس طرح ہے. تو 1-2 سال جب بندہ مسلسل یہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو سارے الفاظ کا آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تلفظ یہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں اور پیرنٹس ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس نے تو اس پہ کام کرنا ہے. یہ اگر ان اسٹوڈنٹس نے سیکھ لے تو پھر PhD تک وہ پروننسیشن سے پھر بھی فکر رہیں گے. اور ٹیچرز نے تو اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے, ان کو پڑھانے, ان کے ساتھ کام کرنا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں نے یہ پورا کا پورا ویڈیو جو ہے نا یہ آپ لوگ دیکھ لیں, دوبارہ دیکھ لیں, اور اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات تلفظ کے حوالے سے, پروننسیشن کے حوالے سے جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں, جو بھی مشکلات ہیں, آپ کے ذہن میں جو بھی ایمبیگیوٹی ہے, جو خدشات ہیں, وہ سارے آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ کامنٹ کے ذریعے ہمیں وہ سوالات بھیج دیں, یا جا کے پیج میں جو واٹس اپ نمبر دیا گیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے ہمیں واٹس اپ کر دیں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر میں آپ لوگوں کی ہر سوال کا, ہر کویشچن کا الگ الگ جواب دوں گا. ابھی تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ سی یو ٹمارو.